किस नंबर 50। उसे लगा था वो इस पर तरस खा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और माला पर ज़बरदस्ती करना ही नहीं चाहता था। उस रात को डॉक्टर के पास वो और बख्त लेकर गए थे। सारिम भी मुसलसल रिपोर्ट ले रहा था और वजदान भी। रियाज साहब कुछ बोले ही ना थे, लेकिन जहान ने दिल व दिमाग की बाजी लगाई हुई थी। बड़े से बड़ा सर्जन था जो इस वक्त साथ को ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन किसी ने तसल्ली ना दी कि वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि लास्ट स्टेज की तरफ जा रहा था। वो दिन ब दिन साद ने अब तक एमओ नहीं कराई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो लोग करा ले। बख्त ने जहान की जानिब देखा और जहान सर हिला गई। इसकी आंखें सुर्खी साथ बिस्तर पर लेटा था और कुछ तकलीफ बर्दाश्त करना चाह रहा था। दोनों ऐसे हो गए थे कि इसको किसी तरह बस इस तकलीफ से निकाल दे। साथ जहान ने उसे पुकारा, मगर वो अपनी तकलीफ में इसकी पुकार भी ना सुन सका। भाई, उसने कहा, जहान क्या करता, उसके लिए दिल चेड़ कर उसे अंदर छुपा लेता, इसके वजूद से सारी तकलीफ खींच लेता। उसने डॉक्टर की बात पर फैसला किया और यूं साथ को इल्म भी नहीं था उससे उसकी पहलू एमओ हो गई। डॉक्टर ने सिम्टम्स बताए थे, उसे लेकर घर आ गए। वो अपने पाँव पर खुद चल कर आया था। वो वापस लौटा तो रियाज इसी का इंतज़ार कर रहे थे। साद ने इसकी जानिब देखा और रियाज ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया, इसको प्यार करने लगा। वहाँ वो मंजर देखकर सबकी आंखें भर गई। यार, एक बार तो शेयर करता, मुझे लगा आप लोगों को तंग ना करूं, लेकिन देखिए आप सबको तंग करना ही पड़ा। फजूल बातें ना करो। साथ बख्त ने टोका, अम्मा कहाँ है? वो नहीं मिलेगी क्या? मुझसे मालूम नहीं कितने दिन है। साथ पट जाओगे, जहान गुस्से से बोला। साथ हंस दिया। रियाज ने उसे सोफे पर बिठाया और सब इसकी ओबकत में लग गए। साथ की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ रही थी कि वो अपना होश भी गुंदवा रहा था। जहान भी इतना ही मसरूफ़ हो गया था। जब से साथ आया था, माला इस हिस्से में नहीं आई थी। रियाज ने बलाखिर हालात देखते नगीन को खुद ही फ़ोन कर दिया और जो खबर उसने दी, नगीन को लगा ज़िंदगी में पहली बार कदमों डे ज़मीन घुस गई। वो फौरन फ्लाइट करवा कर वापस पहुंची थी। उसके साथ हया भी थी और आई और फौरन साथ के कमरे में पहुंच गई। हनैन को भी ये बात किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन हालात ऐसे थे नहीं कि किसी को ला इल्म रखा जाता। बख्त ने हनैन को बताया तो हनैन दौड़ती हुई आई थी। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी जहान अपनी पूरी कोशिश लगा रहा था कि किसी तरह बात बन जाए। साथ के बाल भी झाड़ गए थे। वो अपने हवासों में कम ही था। नगीन का कलेजा मुंह को आ गया। वो बुरी तरह रो दी। साद इन्हें खुश आंखों से देखता रहा। आप क्यों रो रही है? वो बोला आहिस्तगी से। नगीन ने साद के हाथ चूम लिए। आप ना रोइए, मैं किसी को तकलीफ, साथ मेरे बच्चे। नगीन का बस ना चला उसे खुद में संभाले और साथ इसके सीने से लगकर आंखें बंद कर गया। कौन सी आंख थी जो इश्क बार ना थी? वो सब रो पड़े थे। नगीन के कान में साथ ने इतनी आहिस्तगी से कुछ कहा कि वहाँ खड़ा कोई शख्स ये सुन ना पाया। माला से कहे, मुझे माफ़ कर दे। नगीन रुक गई। साथ ने इसकी सिम्मत देखा और नगीन इसकी खातिर सर हिला गई। हनैन लॉन में खड़ी रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा हो। भले वो बाहर चला गया था, लेकिन एक वक्त इन सब ने साथ गुजारा था और अपनों को तकलीफ में ज़िंदगी से हारता देख कौन सुकून से बैठ सकता है। बिलाल बाहर आया तो हनैन को रोता देखा। वो इसके नज़दीक आ गया, इसके शाने पर हल्का सा हाथ रखा और हनैन पलटकर उसके सीने से लग गई। अब क्या होगा साद भाई? साद भाई हमें छोड़ जाएंगे? वो पूरी तरह रो दी। बिलाल के पास तसल्ली देने को अल्फाज ना थे, लेकिन वो इसे तसल्ली दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ बग सिगरेट लब्बों में दबाए किचन के पीछे सहन में जो माला के पोर्शन के करीब था, वहाँ बैठा था। मालूम नहीं अजान खेलते खेलते वहाँ कैसे आ गया। बख्त ने उसे कई महीनों बाद बाजू में भर लिया। वो बार बार बोल रहा था। बख्त मुस्कुरा दिया, इसके गाल चूमे और इसे सीने में बेचकर वो इस वक्त रियाज चाचू की तकलीफ को महसूस कर सकता था। ऐना किचन में कड़ी ही बाहर देख रही थी। वो खुद से आगे ना गई कि वो अजान को भी छोड़ देगा उसे देखकर। जबकि एक तरफ सारिम कमरे से निकला और रुहाब ने इसके आगे चाय का मग कर दिया।
تھینک یو وہ فارمل سا کہہ کر وہاں سے جانے لگا تو رحاب نے اس کی ضرب سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کبھی مردوں کو روتے نہیں دیکھا تھا اس نے، اور آج یہاں ایک ایک مرد کا ضبط دے کر وہ ایک دم رو دی۔ سارم نے کپ سائڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کے وسط میں ہی اسے سینے میں زور سے بنچ لیا۔ رحاب کی گردن پر گیلا گیلا محسوس ہوا، جبکہ رحاب بھی رو دی تھی۔ آپ وہ تسلی کے لیے الفاظ بھی جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنا غلط سمجھے ہم لوگ، سارم بولا، جبکہ رحاب بھی سر ہلا گئی اور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، رحاب نے کہا۔ سارم سر ہلا گیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کل رات بھی جاگے تھے؟ سو جائیے، رحاب بولی تو وہ لیٹ گیا۔ بات سنو، سارم نے اس کی کلائی پکڑی۔ آئی ایم سوری وہ بولا، جبکہ رحاب نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں وہ بولی، اور سارم آنکھیں بند کر گیا، جبکہ رحاب باہر آ گئی۔ اسے جہان پر بھی ترس آیا، اتنے رف ہوئے اور بڑی ہوئی شیو میں اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو کافی دے دوں؟ وہ سوال کر گئی۔ جہان کال ملا رہا تھا۔ ہاں تھینک یو، وہ بس اتنا ہی بولا، اور رحاب کچن میں کافی بنانے آ گئی۔ نگین اس کے پورشن میں آئی تو وہ کچھ بکھرا سامان اٹھا رہی تھی۔ مما نے اس کے لب پڑپڑائے اور نگین اندر آ گئی۔ اس نے ارد دیکھا، پھر ارزیل کو۔ وہ جاگ رہا تھا۔ مجھے تم سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی، صرف اتنا کہنے آئی ہوں، میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، اسے معاف کر دو وہ بولی تو لہجے میں نرمی نہ تھی۔ میں نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو، لیکن تیری ہاتھ تو لگ گئی نہ اسے۔ نگین سر پٹی بری طرح رو دی۔ کاش مالا تو اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی تو کبھی زندہ نہیں رہتی۔ میرا ہنستا کھیلتا گھر ویران کر دیا تو نے، کاش میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ وہ چلائی۔ مالا انہیں بے بسی سے دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی انہیں بد دعا۔ نگین نے اسے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور نگین اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ ساتھ کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ اس کی جان سولی پر تھی۔ ہر ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، ہر ڈاکٹر نے دعا کے لیے کہا تھا، کسی نے بھی کوئی چانس نہیں بتایا تھا۔ ساتھ کے آنے اور آج کے دن میں 20 دن گزر گئے تھے۔ جہان ان 20 دنوں میں ساتھ کے پاس سے ہلا تک نہیں تھا۔ اس کی تکلیف سے اٹھتی چیخوں پر گھر کا ہر فرد سسک کر اس کے لیے آسانی کی دعا کر رہا تھا۔ ریاض ملامت میں پھوٹ کر رو رہے تھے۔ جہان رویا نہیں تھا، لیکن ایک ایک آنکھ اتنی باری تھی اس کی کوئی پہچان نہ پاتا۔ یہ جہان عالم ہے۔ اور اچانک کمرے میں مالا داخل ہوئی۔ اس نے جہان کو دیکھا، بڑے ہوئے بال، بڑی ہوئی شیو، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاید اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ساتھ کی نگاہ ایک دم اس پر پڑی اور وہ تھم گیا۔ وہ جو پورے بستر پر خود کو بے چین پا رہا تھا رک گیا۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہان سمیت باقی سب نے بھی اسے دیکھا۔ مالا وہی ٹھہر گئی۔ بخت آگے بڑھا اور ارزیل کو لے گیا اور ساتھ کے پاس لے آیا۔ ارزیل نام ہے اس کا۔ بخت نے نام بتایا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے جہان کو آنکھ کے اشارے سے خود کے نزدیک بلایا۔ ساتھ کے بازو میں اتنی ہمت نہیں تھی ارزیل کو پکڑتا، اور ارزیل بھی رونے لگا تھا۔ مالا بے چین سی ہوئی۔ ساتھ نے جہان سے کہا کہ وہ ارزیل کو پکڑے۔ جہان نے ارزیل کو پکڑ لیا۔ یہ میں ہوں آپ کے پاس، مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا، ساتھ نے کہا تو جہان کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یار تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جہان اسے سینے میں بینچ کیا۔ سب رو پڑے تھے۔ ارزیل جہان کے بازو میں اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ بس میرا خیال رکھیے گا، بس یہ آخری الفاظ تھے اس کے، اور وہ شو خاموشی سے ان سب کی زندگیوں سے نکل گیا۔ ساتھ کی ڈیتھ کو پورے 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن گھر میں کوئی بھی اسے نہیں بولا تھا۔ کوئی بھی اس کے آخری ایام اور ان دنوں کو جو بس 20 دن انہوں نے اس کے ساتھ گزارے اپنی آنکھوں سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ارزیل کو تو نگین نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، وہ مالا کو بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ اس نے دوسری طرح سے مالا کو ٹارچر کرنے کا سوچا تھا، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ جان بھائی کے غم میں مصروف اتنا تھا کہ نگین اور مالا پر توجہ ہی نہیں تھی۔
جبکہ اینا اب تک بخت سے 2 لفظ بات کرنے کی طلبگار تھی اور بخت اس کی بات کا جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے زبردستی بس ایک بار بخت سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اتنا ہی کہا کہ میری دعا ہے تمہاری کوئی بیٹی نہ ہو۔ اینا کے دل پر کسی گوشے کی طرح لگی تھی یہ بات، اور اس کے بعد اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ بخت کا سامنا کرتی۔ محبت کہیں دور چلی گئی تھی یا شاید اب بھی تھی، لیکن وہ بات اس کے دماغ سے بلائی نہیں دے رہی تھی۔ اینا روز مر رہی تھی، اپنی غلطی کو اس نے قبول کر لیا تھا۔ بخت جو سزا دیتا وہ دل سے قبول کرتی، لیکن نہ ہی وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا نہ ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے راستے اس طرح پیر جائیں گے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سارم ناشتہ کر لے، رحاب نے اس کو اٹھنے ہی نہیں دیا۔ یار مجھے جلدی ہے، آفس میں کر لوں گا۔ ہائے، وہ جلدی سے کہہ کر ایک دم جھکا، اس کے گال پر پیار کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ رحاب گال کو ایک دم چھونے لگی، جبکہ بالا نے پیچھے سے کانسی کی۔ رحاب ذرا جھک گئی۔ آپ اپنے گال پر سے ہاتھ ہٹا سکتی ہو، مالا بولی تو وہ مزید شرما گئی، جبکہ مالا ہنسنے لگی اور پھر گہرا سانس بھر گئی۔ 2 ماہ سے جہان نے توجہ بھی دینا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ ہیلو مالا، حیام اچانک ہی ٹپک پڑی اور مالا کی گردن میں بازو ڈال لیے۔ آپ اتنی جلدی اٹھ بھی گئی؟ بالا ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ ہاں کیوں، مجھے ارزیل کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں بس خالہ جانی کے اٹھنے کا ویٹ کر رہی ہوں، وہ جوش سے بولی۔ رحاب نے مالا کو دیکھا جس کا چہرہ سا اتر گیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی نگین اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ اب حیام آپ میرا ایک کام کر دو گی؟ مالا کچھ کنفیوز سی بولی۔ ہاں جی بولے، آپ ارزیل کو تھوڑی دیر کے لیے ممانی سے لے کر مجھے دے دیں۔ وہ کل رات بھی بہت رو رہا تھا، زیادہ رونے سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مالا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ حیام نے سر ہلایا، رحاب نے بھی اسے تسلی دی۔ تبھی اینا بھی آ گئی۔ اس نے نماز کے انداز میں دوپٹہ لیا ہوا تھا، آنکھیں حد سے زیادہ سوجی ہوئی تھی۔ اب تک کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر بخت کا اینا کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے۔ ناشتہ میں بنا لیتی ہوں، وہ ان لوگوں سے نگاہ چراتی جانے لگی۔ تم بیٹھو میں بنا لاتی ہوں، رحاب نے کہا تو اینا جیسے تھک گئی تھی بیٹھ گئی۔ حیام اور مالا نے اسے دیکھا۔ اینا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مالا نے ہی سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جیسے اڑے اڑے ذہن سے بولی۔ تبھی نگین بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ ارے خالہ جانی، شکر ہے آپ جاگ گئی ہے۔ ارزیل کہاں ہے؟ مالا نے بھی بے چینی سے اس کے ہاتھ دیکھے تھے جو خالی تھی۔ بڑی مشکل سے سویا ہے۔ حیام ابھی تنگ نہ کرو اسے، وہ سنجیدگی سے بولتی۔ مالا کو گھورتی ہوئی وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ حیام منہ بنا گئی، جبکہ مالا کا دل پریشان تھا، اس کا چہرہ پریشان تھا۔ اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ تم ماں ہو، اس کی سے تمہاری ضرورت ہے، جاؤ ان کے پاس سے اسے لے آؤ، وہ بولی۔ تو مالا ڈر گئی۔ ممانی جاؤ۔ مالا کب تک ڈرو گی ان سے؟ آخر کو اب ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوی ہو۔ اینا ذرا غصے سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے اینا بھابی، اب تو آپ جہان بھائی کی بیوی ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، جائیے آپ۔ مالا کو انہوں نے زبردستی اندر بھیج دیا۔ وہ ارزیل کے پاس آیا اور اس نے آگے بڑھ کر ارزیل کو باہنوں میں بھر لیا۔ بہت دنوں بعد اس نے خود سے لگایا تھا، وہ اسے باہر لے آئی تھی۔ نگین بھی آ گئی۔ کیوں اٹھایا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ ہاں کیوں، چھوڑو ارزیل کو۔ وہ چیخی۔ نہیں میں نہیں دوں گی، میرا بیٹا ہے۔ ارزیل تیرا کیسے ہو گیا؟ ہاں مانتی ہوں اس کا باپ تیرا شوہر تھا، مار تو دیا تو نے اسے۔ کہاں گئی ڈائن میرے بچوں کو، میری خوشیوں کو؟ وہ ارزیل کو چین گئی۔ اس سے آپ ایسا نہیں کر سکتی، چھوڑے، میرا بیٹا ہے۔ ارزیل، مالا بے ساختہ رو پڑی۔ خالہ جانی وہ ماں ہے، آپ اس طرح زیادتی کر رہی ہے، تم چپ کرو۔ وہ جھڑک گئی۔ یہ ماں نہیں ڈائن ہے، میرے ساتھ کو اس کی منحوسیت کھا گئی۔ وہ ارزیل کو کھینچ گئی اور ارزیل رونے لگ گیا۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتی، یہ اس کا حق ہے، وہ اپنے بیٹے سے ملے، آخر کب تک وہ اس کے ظلم کا نشانہ بن رہے۔ اینا بھی بولی۔ تم تو چپ کرو، معلوم نہیں کیا گل کھلایا ہے، وہ شوہر منہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نگین نے آئی برو اچکا کر کہا۔ اینا ایک دم چپ رہ گئی۔ ارزیل مالا کی طرف بڑھنے لگا۔ نگین اسے کمرے میں لے کر بند ہو گئی۔ مالا رو پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ ریاض اور وجدان دونوں شہر سے باہر تھے۔
ورنہ بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بھاگ کر جہان کے پاس آئی اور اس نے جہان کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ جان مامانی سے کہے مجھے ارزیل کو دے دے، وہ بہت رو رہا ہے، پلیز کہہ دے انہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ جہان نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اماں کے پاس ہے وہ صحیح، تمہیں اتنی کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ جہان کی بات پر مالا کو معلوم نہیں کیا ہوا۔ وہ دور ہٹی اور غصے سے بال پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ اپنی ماں کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ انف مالا، میں تمہیں کیوں تکلیف دوں گا؟ ایک ماں کی گود اجڑی ہے۔ اگر ارزیل سے وہ اپنی ممتا کو سکون دے رہی ہے تو میرے خیال سے تمہیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ صرف مجھے تکلیف دے رہی ہے، ارزیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ انہیں اور آپ بھی باقی سب کی طرح ہے جو میرے حق، میری خوشی سے زیادہ باقی سب کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بڑک تک اٹھ گئی۔ مالا، جہان نے پکارا مگر اس نے سنا نہیں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل کیا کچھ کر لے خود کے ساتھ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں ماموں کو شکایت لگاؤں گی۔ آپ میرے نہیں ہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ مالا میری بات۔ وہ باہر نکل گئی جبکہ جہان گہرا سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ سارم اس کی میٹھی سی آواز سنائی دی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں جی، خیریت ہے؟ سارم مسکرایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ امی نے رات کو آپ کو کھانے پر بلایا ہے۔ میں نے تو انکار کر دیا تھا لیکن وہ ضد کر رہی تھی تو پھر میں کہہ رہی تھی آپ چلیں گے؟ وہ بولی تو سارم نے آنکھیں گھمائی اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بولا تو ایک دم خوش ہو گئی۔ پھر میں تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون بند کر گئی جبکہ دوسری طرف حنین نے آنٹی کو کچن میں دیکھا۔ وہ کھانے بنا رہی تھی۔ آج کوئی آ رہا ہے؟ کافی اہتمام کیا ہے آپ نے؟ وہ سکون سے بولی۔ ہاں سارم، آج ہمارے گھر پہلی بار آ رہے ہیں۔